प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार काउंसिल, पूरे पाकिस्तान से आए हुए तमाम जो हमारे नुमाइंदे हैं, साबिक सदर में अली मंकूर साहब, कमरान मुर्तज़ा साहब यहाँ मौजूद हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेरे ज़ुमाए किराम, सबका अगर मैं नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा। कोशिश ये करूँगा कि नाम लेने से के दौरान जो वक्त ज़ाया हो मैं पॉइंट पे आ जाऊँ और अपना नुक्ता नज़र आपके सामने पेश करूँ। 8 अगस्त का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है। मैं उस वक्त सिंध हाई कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था। मेरे साथ फारूक एच नायक और उस वक्त सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट खालिद जावेद साहब, हम बैठे हुए थे कमेटी रूम के अंदर। टीवी पे जब हमने ख़बर देखी कि कोयटा में धमाका हो गया तो हम तीनों आदमियों ने वहीं बैठे हुए फ़ैसला किया कि हमारा फौरी तौर पर बलूचिस्तान पहुंचना ज़रूरी है। हम तीनों आदमी फ़्लाइट लेकर यहाँ पहुँचे। उसी दिन यहाँ आके जो सूरत हाल देखी वो इंतहाई तशवीशनाक थी। कमरान मुर्तज़ा साहब को मैंने देखा कि पाँव में चप्पल पहने हुए थे। C-131 एक जहाज़ यहाँ खड़ा था। शदीद ज़ख्मी लोगों को वो लेके कराची गए, आगा खान अस्पताल में जाके दाखिल कराया और सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा प्रेसिडेंट जनाब रऊफ़ अता भी उस धमाके में शदीद ज़ख्मी हुए, उनके कई ऑपरेशन हुए। हम हर साल यहाँ आते हैं, ये दिन बनाते हैं और आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि उन लोगों के जो लोग शहीद हुए हमारे, उनके कातलों को गिरफ़्तार करने के लिए जो भी बरसरे हुकूमत थी उसने क्या किया। बलेदी साहब ने काजी फैज़ इसाक़ के कमीशन की रिपोर्ट का हवाला भी दिया। एक साल आने के बाद यहाँ हम लंबी चौड़ी तकरीरें तो करते हैं, लेकिन साल के दौरान पूरा साल जब टाइम गुजर जाता है तो हम कोई कोशिश नहीं करते, कोई जदोजहद नहीं करते कि बरसर इक़्तिदार तबके से ये कहें कि उनके कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। सिर्फ़ आज के दिन हम आके तमाम बातों को याद करते हैं। इसके लिए मैं वकला बरादरी से ये बात करता हूँ और कहता हूँ कि बेहतर यही है कि जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ ये मुतालबा करते हैं तो ऐसे ही इजलास के अंदर ये बात भी आप तय करें कि हमारे उन शुहदा के कातलों को गिरफ़्तार करने के लिए हम बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से इस बात का मुतालबा करें कि उन लोगों को गिरफ़्तार करें। दरअसल अली मंकूर साहब ने, वाइस चेयरमैन बलीदी साहब ने बाज़ आइनी मामलात पर भी बात की। मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे मामलात पे बातचीत ना करूँ, क्योंकि हम शुहदा का दिन बनाने के लिए यहाँ आते हैं। मुझे प्रोफेशन में 50 साल पूरे होने वाले हैं। 77 की मूवमेंट से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान के अंदर जो मूवमेंट चली है मैंने उसमें भरपूर हिस्सा लिया है। और 2011-12 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, रऊफ़ अता साहब मेरे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर मौजूद थे। बलूचिस्तान में बदअमनी केस के हवाले से उस वक्त की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो काम किया शायद ही किसी ने किया हो, इसलिए कि मैंने पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों को इस्लामाबाद के अंदर एक होटल के अंदर जमा किया और 15 निकात अप्रूव कराए और 15 निकात अप्रूव कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी बलूचिस्तान बदअमनी केस में जाके पार्टी बनी और पार्टी बनने के बाद वो जो 15 निकात थे बलूचिस्तान के हवाले से उसको प्रोसीडिंग का हिस्सा बनाया
اور دوسری کانفرنس سرینا ہوٹل کے اندر ہم نے کی، اور یہاں کے تمام بلوچ رہنما جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹی سے تھا ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور وہی 15 نکات جو ہم نے اسلام آباد سے تمام پولیٹیکل پارٹی سے اپروو کرائے تھے وہ یہاں پر سرینا ہوٹل میں ہم نے لوگوں سے دوبارہ اپروو کرائے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے جتنا کام 2011 اور 12 میں اس وقت کی ایگزیکٹو کمیٹی کا کام نے کیا، مجھے یہاں تک بھی وقت یاد ہے کہ جب بلوچستان بدامنی کیس یہاں سٹارٹ ہوتا تھا تو میں پوری ایگزیکٹو کمیٹی کو لے کے بلوچستان آتا تھا اور سپریم کورٹ میں ہر ڈیٹ پہ پیش ہوتا تھا اور مسنگ پرسن کا کیس لڑتا تھا۔ مجھے ایک دن کا وقت یاد ہے کہ ایک 17 سال کی بچی، اس کا بھائی جو ہارڈلی کسی گورنمنٹ کے محکمے میں نائب قاصد کی حیثیت سے کام کرتا تھا، اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو بچی عدالت میں آ کے کھڑی ہوتی، اس کو انصاف دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ اس وقت کے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے یہ کہا گیا کہ اس بچی کے بھائی کی جو 5 سال کی تنخواہ بنتی ہے اس تنخواہ کا بنا کے لائیں اور اس بچی کو دیں۔ اگلے دن وہ چیک لے کر جب سپریم کورٹ کے اندر پہنچے، بچی کو سپریم کورٹ نے بلایا کہ آگے بڑھو، ہم آپ کو یہ 31 لاکھ کا چیک دینے چاہتے ہیں۔ تو اس بچی نے ایک آواز لگائی جو دل ہلانے والی تھی، اس نے کہا جج صاحب مجھے کاغذ کا ٹکڑا نہیں چاہیے، مجھے میرا بھائی چاہیے۔ اس کا بھی کریڈٹ ہم کو جاتا ہے جو ہماری سپریم کورٹ بار کی باڈی تھی کہ اس نے یہ کیا۔ اب جو چونکہ بہت سارے معاملات کے متعلق لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، پاکستان کا کالے کوٹ سے تعلق رکھنے والا کون سا آدمی ہے جو کسی ڈکٹیٹر کو ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہر کالے کوٹ والا ڈکٹیٹر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہے، اور چاہے مشرف کا دور ہو، ضیاء الحق کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو، وکلا برادری نے ہمیشہ اپنے رول کو پلے کیا۔ اب جب آپ 1973 کا آئین کی بات کرتے ہیں تو میں وکلا برادری سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا میرے آئین کے اندر تمام اداروں کی حدود کو مقرر نہیں کیا گیا؟ کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کا رول کیا ہوگا؟ کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ عدلیہ کا رول کیا ہوگا؟ کیا یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کا رول کیا ہوگا؟ تو جب رول پر اپنی جگہ پہ طے ہے تو پھر میرا آئین جو جس بات کو کہتا ہے، آئین نے جو لمیٹیشن مقرر کی ہیں، کیا ان تمام اداروں کو اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اور آج میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں، قانون اور آئین کی جنگ لڑیں، اپنی انا کی جنگ نہ لڑیں، تو میں یہ یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جن باتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان سب کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے دوست یہ بات بھول گئے کہ پہلے دور میں جب عمر اعتزال بردیال صاحب چیف جسٹس تھے، ہم سابقہ صدور کورٹ کے اندر گئے، ہم نے سپریم کورٹ سے اس بات کی اپیل کی کہ وقتاً فقتاً جو آپ ججمنٹ دیتے ہیں اس سے سپریم کورٹ کی انا بری طرح سے مجروح ہو رہی ہے، لہذا مہربانی کریں فل کورٹ کی میٹنگ بلائیں اور احساس قسم کے جتنے میٹرز ہیں فل کورٹ ان کو سنے، تاکہ فل کورٹ اگر ججمنٹ دے گا تو ہمارے ادارے کی طرف کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ آج 26ویں امینڈمنٹ کی تو بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کا کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اور اس میں وہ 25 ووٹ جو ڈالے گئے، آئین کا آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے، ہماری عدلیہ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تو اس وقت ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہم نے ان باتوں پہ جا کے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا اور کیوں نہیں کہا کہ سپریم کورٹ وقتاً فقتاً فیصلے جو غلط دیتا ہے فل کورٹ کو بلائیں اور ان کو ریویو کریں اور ریویو کرنے کے بعد ڈیسائیڈ کریں۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آج
کوئٹہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں، ان کی ایگزیکٹو کمیٹی یہاں موجود ہے، میں 2 منٹ لوں گا، میں کراچی سے آیا ہوں سر، یہاں موجود ہیں۔ کیا بار ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کیا من و آن آپ لوگ اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کے کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح پارلیمنٹ اگر قانون سازی کرتی ہے اور وہ قانون سازی غلط ہے، اداروں پہ اگر کوئی وار کرتا ہے، تو آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آگے آئیں اور اپنے اداروں کو کہیں کہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کریں۔ اگر 26ویں امینڈمنٹ میں لوگوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو یاسین آزاد پہلا آدمی ہے کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر 26ویں امینڈمنٹ کے تحت لوگوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا اور ہمارے دوستوں نے جب پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دی تو ہمیں سپریم کورٹ میں جا کے تمام دوستوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ 26ویں امینڈمنٹ کے سلسلے میں جو پٹیشنیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان کی ہیئرنگ کریں۔ کیا ہم میں سے لوگ وہاں جانے کے لیے تیار ہیں؟ سپریم کورٹ سے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں کہ آئیں ان تمام ججمنٹ کو کورٹ کے اندر فکس کریں اور ان کا فیصلہ کریں۔ اگر 26ویں امینڈمنٹ کے وہ امینڈمنٹ غلط ہے، میرا سپریم کورٹ اگر اس کو ڈکلیئر کرے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یاسین آزاد، پاکستان بار کونسل اور ہماری سپریم کورٹ بار، ہمارے تمام ادارے اس کا ساتھ دیں گے، اس کا حق اور سچ کا ساتھ دیں گے۔ میں وکلا برادری سے ایک بات کہتا ہوں، کون سا وکیل ہے جس کا آج کل کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیشن نہیں ہے؟ تقریباً ہر آدمی کا پولیٹیکل افیلیشن ہو، ممکن میں میرا بھی ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میری بار کوئی فیصلہ کرتی ہے اور بار کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی موومنٹ چلانی ہے، اگر الیکٹڈ باڈیز کو اعتماد میں لیتے ہیں اور اعتماد کے لے کے معاملات کو آگے لے چلتے ہیں تو یقین کریں میں آپ کو یہ بات دعوت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم پولیٹیکل افیلیشن کو ایک سائڈ پہ چھوڑیں گے، بار کیے ہوئے فیصلوں کو مانیں گے، کیونکہ بار کے فیصلے میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ کالے کوٹ والے جو فیصلہ کریں گے میں اس کو لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پارٹیوں کی سیاست کو ذہنی طور پہ میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پہلے آپ اگر یہ بات کرتے ہیں اور امینڈمنٹ کی تو آپ لوگوں نے کچھ جلوس نکالے، اس میں آپ نے پاکستان بار کونسل کو انوالو نہیں کیا، آپ نے سپریم کورٹ بار کو انوالو نہیں کیا، آپ نے صوبائی بار کونسل کو انوالو نہیں کیا، آپ لاہور اسلام آباد لے کے جلوس چلے گئے 100 آدمیوں کا، وہ آپ کا معاملہ فلاپ ہو گیا۔ بہتر یہی تھا کہ آپ اپنی تمام بار ایسوسیشن کو شامل کرتے، ان کی میٹنگ بلاتے، متفقہ طور پر فیصلہ کرتے کہ ہم نے اس امینڈمنٹ کے خلاف ہم نے اسٹرائک کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کالے کوٹ والے کے لوگوں کا فیصلہ کیا ہوئے کوئی بھی ممبر اس کو انکار نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت اپنی سیاسی وابستگی کے بنیاد پر اگر اس معاملے کو لے کر آگے چلے گی، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم کسی پارٹی کا اہلکار بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا ذمہ داری وکلا برادری ہے، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں اسپیچ کو اپنے اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ قانون اور آئین کی جنگ اگر لڑنی ہے تو اپنے اداروں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو یہ بات کہہ دیں کہ آپ اپنے اداروں کو قانون اور آئین کے تحت مضبوط